पूरी तरह से तैयार होकर दुल्हन पर सुर्ख रंग का लिबास पहनकर मैं तैयार बैठी थी और उस चीज से बेखबर आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होने वाला था। अगर किसी लम्हे मुझे मालूम हो जाता तो शायद आज मैं इस शादी के लिए इतनी जद्दोजहद न कर रही होती। और जिस शादी की खातिर मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, मैं बहुत पहले ही इससे पीछे हट जाती। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मैंने हासिल कर लिया था और आज मैं मुकम्मल तौर पर इसे पा लेने वाली थी जिसकी ख्वाहिश मेरे दिल में थी। उस शादी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, ये सिर्फ मैं जानती थी। किसी दूसरे को अगर इसका इल्म हो जाता तो शायद ऐसा मुमकिन ना होता जो कुछ हो रहा था, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने ये सब कुछ करके अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है और इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो नाकाबिले यकीन होगा। चंद मेहमानों की मौजूदगी में शादी हुई थी और इसके बाद मैं रुखसत होकर अपनी ससुराल आई थी। जैसे ही मैंने पहला कदम घर में रखा था तो मुझे एक अजीब सा खौफ और अजीब सी वहशत महसूस हुई थी। जहाँ पर शादियों के मौके पर सभी लोग बहुत खूबसूरत लिबास पहनते हैं, वहीं पर इस घर में जितने भी मेहमान मौजूद थे सबने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था। मर्दों को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन वहाँ जितनी भी औरतें मौजूद थी सबने सफ़ेद रंग का लिबास पहना था और अपने चेहरे छुपा रखे थे। उन्होंने बड़े घूंघट अपने चेहरों पर डाले थे, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद किसी भी औरत की शक्ल मैं नहीं देख पाई थी। अचानक से एक औरत एक बहुत बड़ा प्याला मेरे सामने किया था जिसमें सुरख रंग का शरबत था। उसने ये मुझे पीने के लिए कहा। मैं डरते डरते इस प्याले को अपने लबों से लगाया था। आज से पहले तो मैंने ऐसी कोई रस्म नहीं देखी थी, जबकि इस औरत का कहना था कि ये इनके खानदान की रस्म है कि दुल्हन जब घर में दाखिल होती है तो इसे मशरूब पिलाया जाता है और ये बहुत ख़ास तरीके से बनाया गया। इस औरत की आवाज़ इस कदर पुरअसरार थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं चौंक गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने जल्दी से वो प्याला पीने की कोशिश की, जिसका जायका बहुत ही अजीब था। और फिर इसके बाद मुझे मेरे शौहर के कमरे में बिठा दिया गया और बाहर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। मुझे यही लगा था कि शायद मेरा शौहर मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जिन हालात में शादी हुई थी और जो कुछ मैंने इसके साथ किया था, ऐसे में वही सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन सा बड़ा राज दफन था। अचानक से ही पूरे घर की लाइट चली गई थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला था, मेरे शौहर के हाथ में लालटेन थी जिसे वो अपने हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ था। इस लालटेन से निकलती हुई हल्की सी रोशनी मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में कौन आया है। और फिर जैसे ही मेरे शौहर ने वो लालटेन अपने चेहरे के करीब की थी तो सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से दिलफराश चीख निकली थी। मैं फौरन कमरे से उठकर बाहर भागी थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई थी तो वहां पर वही सफेद घूंघट वाली औरतें सामने दायरा बनाकर खड़ी हुई थी। अब इनमें से एक औरत ने आगे बढ़कर मुझे इस दायरे में बिठाया था और ये कहा था कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ करना शुरू किया था उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। मेरा नाम फेरोदा है। मैं कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी। सांवले से रंग वाली, आम से नैन नक्श वाली एक आम सी लड़की थी और बचपन से ही मैंने गुर्बत देखी थी। शायद गुर्बत ने ही मेरा ऐसा हाल कर दिया था। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी अमीर घर में पैदा होती तो शायद मैं भी बाकी लड़कियों की तरह बेहद खूबसूरत होती। ये रंग रूप भी इंसान के हालात के मुताबिक होता है। जितने भी अमीर लोग होते हैं सिर्फ वो अमीर होते हैं, बल्कि देखने में वो खूबसूरत होते हैं, जबकि गरीब वही आम सी शक्ल सूरत लेकर इस दुनिया में आते हैं और इसी के साथ यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। मगर अम्मा वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और एक दिन मुझे खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और कि मैं शहजादियों की जैसी ज़िंदगी गुजारूंगी। बचपन में तो मैं इनकी बातों पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मुझे ये सिर्फ अम्मा की बातें लगती थी। इसके अलावा इनमें सच्चाई कोई नहीं थी। अब्बा का बचपन में इंतकाल हो गया था। हम माँ बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे। ये एक छोटा सा घर था जिसमें सिर्फ एक कमरा था, एक बावर्ची खाना था और छोटा सा सहन था। ये छोटा सा घर हमें हवेली के मालिकों की तरफ से रहने के लिए दिया गया था।
یہ بہت بڑی حویلی تھی جو کہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے مالک ملک سے باہر رہ گئے تھے، اور ایسا اماں کا کہنا تھا ان لوگوں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ہمیں رکھا ہوا تھا۔ حویلی کے ایک طرف ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے جو کہ یہاں پر کام کرنے والے ملازموں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان 3-4 گھروں میں سے صرف ایک گھر ایسا تھا جس میں اور اماں کافی عرصے سے رہ رہی تھی، ورنہ تو جو بھی ملازم یہاں کام کرنے کے لیے آتا تھا تھوڑی ہی دنوں بعد وہ یہ کام چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، اور اگر وہ کام نہ بھی چھوڑتا تب بھی اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر چلا جاتا تھا۔ کوئی بھی یہاں 2 دن سے زیادہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جبکہ میں اور اماں دونوں اکیلے ہی تھے جو جانے کتنے ہی سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی، مغرب کی اذان ہوتی تو اماں گھر کی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیتی اور مجھے سختی سے منع کرتی کہ میں اب گھر سے باہر نہ نکلوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ کیا واقعی میں حویلی کے بارے میں جو باتیں ہم نے سن رکھی تھی وہ سچ تھی؟ کیا واقعی ہی یہاں پر کوئی سایہ تھا جس کی وجہ سے اماں ایسا کرتی تھی؟ مگر اماں یہی کہتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس حویلی کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہاں کی مالکین نے خود اپنی جان دی بھی تھی۔ اس کے بعد سے بڑے مالک اس گھر کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے، اور تب سے یہ گھر اسی طرح سے خالی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے میری اماں کو رکھا ہوا تھا، جس کی ہمیں تنخواہ ملتی تھی، اور ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ہمارا کام صرف یہاں کی حفاظت کرنا تھا، اور اماں ہفتے میں 1-2 بار جا کر حویلی کی صاف صفائی کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر ایک چوکیدار تھا جو کہ اکثر ہی اس بات کا فائدہ اٹھاتا تھا کہ مالک یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ بھی دن کے وقت تو یہاں موجود رہتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی یہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں ہی ایک قبر موجود تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ یہ مالکین کی قبر ہے، انہیں اپنے گھر سے بہت محبت تھی، اسی لیے بڑے مالک نے ان کے مرنے کے بعد انہیں یہیں پر دفن کیا تھا۔ شاید یہ قبر ہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا تھا اور انہوں نے الگ الگ کہانیاں بنا لی تھی۔ لیکن میں اماں کے ساتھ اتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہی تھی، میں نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا جیسا کہ میں سنتی آ رہی تھی۔ رات کے وقت تو کوئی یہاں حویلی کے باہر سے بھی نہیں گزرتا تھا، اور میں اور اماں یہاں پر اندر موجود گھر میں رہ رہی تھی۔ مغرب کے بعد تو ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن ہر جمعرات کو اماں اپنی چادر اٹھا کر گھر سے باہر نکل جاتی اور مجھے یہ کہتی کہ میں دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لوں۔ اماں یہ کہتی تھی کہ وہ اس رات مالکین کی قبر پر جا کے پڑھتی ہیں اور ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میں نے بھی 1-2 مرتبہ اماں کی ساتھ جانے کی ضد کی تھی، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتی تھی۔ یہاں تک کہ جب بھی وہ حویلی کی صاف صفائی کرتی تھی تو وہ خود ہی کرتی، کبھی میں حویلی کے اندر نہیں گئی تھی، باہر سے ہی میں نے اسے آج تک دیکھا تھا۔ کبھی کبھی میں اماں سے چھپ کر میں رات کے وقت اپنے گھر کی کھڑکی کھولتی تھی، وہ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوتی تھی، لیکن صرف ایک کمرہ ایسا ہوتا تھا جہاں پر لال رنگ کی روشنی جل رہی ہوتی تھی۔ وہ روشنی دن اور رات ہر وقت بلتی رہتی تھی۔ میں نے اماں سے بھی اس بارے میں پوچھا تھا۔ اماں میری بات سن کر پہلے تو گھبرا جاتی تھی، لیکن اب انہیں میرے سوال کی عادت ہو گئی تھی، اور اب وہ مجھے یہ کہہ کر ڈال دیتی تھی کہ انہیں نہیں معلوم وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئی، وہاں پر ہمیشہ تالا پڑا رہتا ہے۔ یہ کمرہ اسے وقت کھلتا ہے جب بڑے صاحب یہاں کا چکر لگاتے ہیں۔ شاید یہ ان کا اپنا ذاتی کمرہ ہے، اسی لیے وہاں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ اس کے اندر کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے میں نے یہاں پر کسی کو آتے نہیں دیکھا تھا، صرف ایک صاحب تھے جو شاید مشکل سے 1-2 مرتبہ سے یہاں آئے تھے، اور دن کے وقت ہی وہ یہاں سے ہو کر چلے گئے تھے۔ میری موجودگی میں تو کبھی بھی کسی نے اس حویلی میں رات نہیں گزاری تھی۔ شروع میں تو مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی تھی، اور ویسے بھی میں نے کبھی کچھ ایسا دیکھا نہیں تھا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوتی۔ اماں مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اس حویلی میں کچھ سایہ ہے اور نہ ہی اس جگہ میں، بس لوگوں نے اپنے دلوں میں ڈر بٹھا دیا، جس کا جو دل کرتا ہے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھے ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اپنی طرف سے اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس جگہ کے بارے میں بھی تھا، اور اگر واقعی یہاں پر ایسا کچھ ہوتا تو میں اور اماں بھلا کیسے یہاں پر رہ سکتے تھے۔ اماں کی بات بھی ایک طرح سے ٹھیک تھی،
اور پھر میں نے بھی اسے اپنا وہم اور لوگوں کی باتیں سمجھ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن تو میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور حویلی کے باہر جو بھی کام ہوتے تھے میں اماں کی بھرپور مدد کرتی، لیکن اندر جانے کی مجھے اجازت نہ تھی۔ اماں کہا کرتی تھی کہ حویلی کافی سالوں سے بند ہے، اسی لیے وہاں پر ڈھول مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی، وہ خود ہی سارے کام نپٹا لیتی ہیں۔ جب اماں رات کو مالکن کی قبر پر پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو اماں گھر کو باہر سے کنڈی لگا کے جاتی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اماں باہر سے دروازہ بند کرنا شاید بھول گئی تھی۔ اس دن کافی تیز آندھی چل رہی تھی اور اسی ہوا کی وجہ سے ایک دم سے پورا دروازہ کھل گیا۔ میں تو کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر حیران تھی، تو کیا واقعی اماں دروازہ باہر سے بند کرنا بھول گئی تھی؟ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی باہر جا کر دیکھوں کہ اماں کیا کر رہی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے سوچا کہ اگر اماں کو معلوم ہو گیا تو میں ان کی اجازت کے بغیر واحد قدم نکالا تھا تو وہ مجھے بالکل بھی معاف نہیں کریں گی، اور ویسے بھی جو کچھ بھی تھا میں یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہی تھی، لیکن پھر بھی رات کے وقت مجھے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میری نظر میں میری اماں ایک بہت سی بہادر عورت تھی جو کہ رات کے وقت گھر سے باہر چلی جاتی تھی، پھر وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں کوئی دن کے وقت بھی مشکل سے آتا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ایک تجسس تھا جو مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈر کو ایک طرف کیا تھا اور اپنے دماغ کی سنتے ہوئے گھر سے باہر نکال آئی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں نے ہاتھ لالٹین پکڑی ہوئی تھی اور وہ حویلی کے اندر جا رہی تھی، جبکہ مجھ سے تو یہ کہتی تھی کہ وہ مائزن کی قبر پر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور آج کی اس وقت وہ حویلی کے اندر کیوں جا رہی تھی؟ اچانک سے ہی ایک بڑی سی گاڑی آ کر حویلی کے اندر رکی تھی اور اس میں سے بڑے صاحب باہر نکل کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ میں بھی خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں حویلی کے اندر داخل ہوتی، حویلی کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں کافی دیر وہاں اماں کا انتظار کرتی رہی، لیکن اماں تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد آخرکار میں تھک ہار کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، یہ سوچ کر کے صبح ہوتے ہی اماں سے اس بارے میں پوچھیں گی۔ جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو اماں سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سامان باندھتے دیکھا تو میں کافی حیران ہوئی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بڑے صاحب نے یہ حویلی بیچ دی ہے اور ہمیں آج سے ہی اسے خالی کرنا ہوگا اور یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ اماں یہاں کی حفاظت صرف تب تک کر رہی تھی جب تک یہ ان کی ملکیت تھی، اور اب کیونکہ انہوں نے کسی اور کو بیچ دی ہے، ایسے میں ہم لوگ جہاں نہیں رہیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے یہاں نہیں رہنا تھا تو پھر ہمیں کہاں جانا تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا تھا۔ سامان سمیٹنے میں ہی اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ رات والا واقعات تو میرے ذہن سے مکمل طور پر نکل گیا، اور میں چاہ کر بھی اس بارے میں اماں سے کچھ بات نہیں کر سکی تھی۔ رات ہونے سے پہلے ہم نے اپنا سارا سامان سمیٹ لیا تھا اور اگلے ہی دن اماں مجھے لے کر چل پڑی تھی۔ ہمیں کسی ایسے گھر کی تلاش تھی جس کا کرایہ مناسب سا ہوتا، کیونکہ ہمارے کمانے والا تو کوئی تھا نہیں۔ ہم لوگ ایک بڑے اور عالیشان گھر میں زندگی گزارتے۔ ایسے میں اماں نے حویلی کی حفاظت کر کے جو پیسے جمع کیے تھے وہی ہماری جمع پونجی تھی، اسی میں اب ہمیں اپنا گزارا کرنا تھا۔ بہت سارے گھر تلاش کیے تھے، لیکن سب کے کرائے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ مجھے تو بہت سارے گھر پسند بھی آئے تھے۔ میں نے اماں کو بہت مجبور بھی کیا تھا کہ وہ انہیں میں سے ایک گھر لے کر ہم بھی اچھے خوبصورت گھر میں رہیں گے، مگر اماں مجھے چپ کروا رہی تھی، اور پھر آخر انہوں نے جو گھر ڈھونڈا تھا جیسے ہی ہم لوگوں نے وہاں قدم رکھے تھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ گھر کسی کھنڈر سے کم نہیں تھا۔ اماں نے صرف ایک گھر اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کا کرایہ بہت ہی کم تھا۔ خالق نے بھی یہ گھر سستے میں اس لیے دیا تھا کیونکہ کوئی بھی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک اس گھر کی حالت ایسی تھی، اور دوسرا جب سے ہم نے یہاں رہنا شروع کیا تھا تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ لوگ کیوں اس گھر میں نہیں رہتے تھے، کیونکہ اس گھر میں بہت سارے مسئلے مسائل تھے۔ پانی کا مسئلہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھی۔ محلے داروں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اس گھر میں 2 دن سے زیادہ نہیں ٹکتا اور بھاگ جاتا ہے۔ ہم ماں بیٹی پہلی ایسی ہوتے ہیں جو کہ اس گھر میں ایک ہفتے سے رہ رہی ہیں، لیکن اب ان لوگوں کو کون بتاتا کہ ہم پہلے جس جگہ رہتے تھے وہاں پر بھی کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی
کہ ہمارے حصے میں ایسی جگہ کیوں آتی تھی جہاں پر کوئی بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالک مکان نے کم پیسوں نے ہمیں یہ گھر دے دیا تھا، لیکن گھر کافی بڑا تھا مگر اس کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ گھر کے 2 پورشن تھے، نیچے والے پورشن میں میں اور اماں تھے، جبکہ اوپر والے پورشن میں مالک مکان خود اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اماں نے 2 3 4 مہینے کا کرایہ ساتھ دے دیا تھا تاکہ وہ ہمیں اس گھر سے نہ نکالے، جبکہ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا وہ یہ گھر چھوڑ دے اور ہم کسی اچھی جگہ پر جا کر رہتے ہیں۔ اگر اچھی جگہ پر رہیں گے تو کہیں اچھی جگہ پر میرا رشتہ ہو سکے گا۔ پہلے اماں اس حویلی کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے باہر سے کوئی بھی گزرنے کی ہمت نہیں رکھا تھا، اور اب انہوں نے یہ کھنڈر سا گھر ڈھونڈ لیا تھا اور اب یہاں پر ڈیرا جما لیا تھا۔ میں جب بھی ان سے اپنی شادی کی بات کرتی تھی تو وہ مجھے خاموش کروا دیتی، یہ کہہ کر کے ابھی اس کا وقت نہیں آیا، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں میری شادی کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی۔ میری عمر 24 سال ہو چکی تھی اور اس عمر میں تو اماں کو میری شادی کر دینی چاہیے تھی، لیکن اماں نے تو ابھی تک میرے لیے ایک رشتہ بھی تلاش ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اتنے سالوں میں میرے لیے کچھ جمع کیا تھا۔ میں کوئی امیر باپ کی اولاد تو کی نہیں کہ کوئی دولت کے لالچ میں ہی مجھے قبول کر لیتا۔ ایک عمر ہی تو تھی میرے پاس، اور اگر وہ بھی گزر جاتی تو اس کے بعد میرا کیا ہوتا، جبکہ شکل و صورت سے بھی میں کوئی زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ پہلے تو میں خاموش رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اماں نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے اماں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، اور میں انہیں یہ بات یاد دلاتی رہتی تھی کہ انہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ جا کر رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا ہو اور کسی اچھی جگہ میرا رشتہ ہو سکے۔ میری اماں تو پوری کسی اب بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی، ان کے دل و دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر اچانک سے ہی مجھے حویلی والا واقعہ یاد آیا، جب میں نے اماں سے پوچھا کہ اس رات وہاں کے مالک نے اماں سے ایسا کیا کہا تھا، اماں حویلی کیوں گئی تھی۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ مالک ان کے پیچھے ہی چلے گئے تھے، اور اماں کافی دیر تک وہاں سے واپس نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تھی تو اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری بات سن کر تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی پریشانی کافی عجیب لگی تھی، آخر ایسا بھی کیا تھا جب وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ تب اماں نے کہا کہ مالک نے انہیں سارا حساب کرنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ حویلی بیچ دی تھی، اس لیے اماں کو حویلی میں سے ضروری سامان اکٹھا کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جو سامان انہوں نے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، اسی لیے ان سارے کاموں میں نہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ تو اماں کا کہنا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور بات تھی جو اماں مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرے لیے فی الحال جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ میری شادی تھی، جو کہ ہو نہیں رہی تھی، اور نہ اماں مجھے کہیں جانے دیتی تھی کہ میں گھر سے باہر نکلتی تو کوئی مجھے دیکھتا اور مجھے پسند کر لیتا۔ میرے لیے تو سارے راستے جیسے بند سے ہو گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک اماں تھی کہ وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر سکون سے زندگی گزار رہی تھی، ایسے جیسے انہوں نے اپنے سارے فرض ادا کر دیے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھار حیرت ہوتی تھی کہ اماں کو میری فکر تھی بھی یا نہیں۔ اس نے گھر میں آ کر اماں نے حویلی جانا نہیں چھوڑا تھا، وہ ابھی بھی ہر جمعرات کو مجھے گھر کا دروازہ اندر سے اچھی طرح سے بند کرنے کا کہتی تھی، اور کبھی کبھار گھر کا دروازہ باہر سے بند کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے مالکین کے انتقال کے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے پاس آنا نہیں چھوڑیں گی، اسی لیے ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ اماں کی یہ بات مجھے بہت عجیب سے لگی تھی، مگر میں چپ ہو گئی۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی، بلکہ اماں کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس وقت گھر واپس آتی ہے۔ پوری رات ہی اسی طرح سے گزر گئی تھی۔ صبح فجر کے وقت اماں گھر واپس آئی تھی تو میں نے چھپ چھپ کر دیکھا تھا کہ وہ سونے کے بہت ہی قیمتی کنگن اپنی الماری میں چھپا رہی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر ایک بہت ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اماں نے وہ الماری کھولے کی تو اس میں اور بھی بہت سارے قیمتی زیورات موجود تھے۔ اماں کو یہ آخری زیورات کہاں سے ملے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ حویلی کے مالک کے رہے تھے؟ اور پھر وہ بات میرے ذہن میں آئی تھی جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اماں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی
اور یہ سب کچھ صرف مجھے دکھانے کے لیے کر رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حویلی کے مالک سے اماں کا کوئی تعلق تھا، اسی لیے اماں رات کے وقت وہاں چلی جاتی تھی۔ واپس آتی تھی تو ان کے پاس اتنی قیمتی زیورات اور پیسے ہوتے تھے، کوئی بلا وجہ میں تو کوئی اتنی قیمتی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اماں کو صرف اپنی پرواہ تھی، اور انہوں نے یہ جو حویلی کے خوفناک کہانی مجھے بتائی تھی، یہ صرف مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے تھی، تاکہ میں ان کے پیچھے حویلی میں نہ جاؤں اور مجھے یہ راز کبھی بھی معلوم نہ ہو۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ حویلی کے بارے میں تو یہ ساری باتیں پھیلائی گئی تھی، یہ سب جھوٹ تھا، حقیقت میں تو کوئی اور ہی راز تھا۔ اب جب اماں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، انہیں میری کوئی فکر نہ تھی، اس لیے مجھے بھی اپنے بارے میں سوچنا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک رات اسی طرح اماں حویلی کے لیے گئی تھی، اور اس رات میں نے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، بلکہ میں بھی اپنے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا ارادہ گھر کی چھت پر جانے کا تھا۔ یہ گھر اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اس کی چھت پہ جانے کا راستہ الگ سے تھا، ایسے میں مالک مکان بھی چھت پر جا سکتے تھے اور ہم لوگ بھی جا سکتے تھے۔ جیسے ہی میں چھت پر جانے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی تو اچانک سے یہ مالک مکان کے گھر کا دروازہ کھلا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ڈر گئی تھی کہ یہ کون سا وقت تھا جانے کا، کیونکہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں تو ہر ہفتے ہی یہ سب کرتی تھی، انہیں تو عادت ہو گئی تھی، اور ان کے ساتھ مجھے بھی، لیکن یہ مالک مکان اس وقت کہاں جانے لگا تھا؟ تو اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ میں وہیں خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس گھر سے خوبصورت نوجوان باہر نکلا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، جلدی سے وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر اس دن کے بعد سے وہ لڑکا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں ہر روز ہی اسے دیکھتی تھی۔ وہ دیکھنے میں اس قدر خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی تھی، اور میں بھی پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ کر اپنا دل اس پر ہار بیٹھی تھی، بنا اس کے بارے میں کچھ بھی جانے مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اور اب میری یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے۔ وہ لڑکا روزانہ چھپ چھپا کر اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا اور جانے کہاں چلا جاتا تھا۔ اتنا کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے چھپ کر کہیں جاتا ہے۔ مالک مکان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بھی اپنے گھر میں صرف اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہم لوگ کبھی اس کے گھر میں گئے تو نہیں تھے، لیکن یہ صرف میں نے اماں سے سنا تھا۔ مکان مالکہ تو میں نے کبھی گھر سے باہر زیادہ نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر رات کو اس کا بیٹا ہی کہیں جاتا تھا اور چھپ چھپاتے واپس آ جاتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اب میں اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے والے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر ایک رات میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ جس نے میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس نے اس لڑکی کو بیچ دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکا کسی غلط کام میں پڑ چکا ہے۔ اس کے باپ کو یقیناً اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ کس قدر خوبصورت تھا۔ ایسے میں اس کے شوق بھی ایسے ہی تھے۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے راضی ہو سکتی تھی، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہیں تھی۔ مجھے اس کی زندگی میں ایک خاص مقام چاہیے تھا۔ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے اس کا ساتھ نہیں چاہیے تھا، بلکہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اپنے دل کی بات اسے بتا دوں گی۔ ایک دن اماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب میں نے موقع دیکھا اور وہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا تھا، میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور بنا کسی چیز کو سوچے سمجھے میں نے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور اس سے یہی کہا کہ وہ اپنے ابا سے اس بارے میں بات کرے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساری باتیں سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر جب میں خاموش ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بھی شادی نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہی ہوئی تو وہ مجھ سے تو بالکل نہیں کرے گا، وہ اپنے جیسی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے صاف میرے منہ پر انکار کر دیا تھا اور اپنے راستے چلا گیا۔ اس کا انکار مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کیسے مجھے انکار کر سکتا تھا؟ کیا اسے میری محبت دکھائی نہیں دیتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور پھر میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اگلے ہی دن میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا
تو میں اس کے باپ کو اس کی حقیقت بتا دوں گی، سب کچھ بتا دوں گی کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ لڑکیوں کو گھر بھی لے کر آتا ہے۔ یقیناً اس کا ابا اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا، اور جب میں اسے سب کچھ حد بتا دوں گی تو اس کے بعد اس کا باپ اسے گھر سے نکال دے گا، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ یقیناً وہ اپنے گھر سے بے گھر کبھی نہیں ہونا چاہے گا۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خاموشی سے میری بات مان لے، نہیں تو میں نے نہ صرف اس کے ابا کو بلکہ محلے میں بھی سب کو یہ بات بتا دیں گی۔ میرے دھمکی دینے پر اسے غصہ ضرور آیا تھا، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پا گیا، اور اس کے بعد اس نے جو بات مجھے کہی تھی اس نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا جانتی ہوں، وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں بنا اس کے بارے میں جانے کیسے اس سے شادی کا فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میرے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس سے دور رہوں، مگر اس وقت میرے سر پر محبت کا بوجھ سوار تھا، اس لیے میں نے اس سے یہی کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، وہ جو کوئی بھی ہے مجھے دل سے قبول ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اور کوئی اصرار سی مسکراہٹ تھی، بجائے اس کے کہ وہ مجھے کچھ کہتا اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہاں کر لے گا، لیکن میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا، اور پھر اسی رات ہم دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد میں نے اماں کو بتایا تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کیسے میں کسی سے نکاح کر سکتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب وہ لڑکا ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے اماں سے بات کی تھی تو اماں خوشی خوشی میری رخصتی کے لیے مان گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ اس لڑکے نے اماں کو کیسے راضی کر لیا، وہ تو مجھے پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر خود نہیں گھر آ کر اس نے اماں کو بھی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ابھی تک مجھے اس لڑکے کی ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا تھا۔ اماں نے بھی خوشی خوشی رخصتی کی تیاری شروع کر دی تھی، اور پھر اگلے ہی دن چند لوگوں کی موجودگی میں اماں نے مجھے رخصت کر کے نیچے والے گھر سے اوپر بھیج دیا، اور جو زیورات الماری میں اماں نے جمع کر کے رکھے تھے وہ سب اماں نے مجھے دے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کافی سالوں سے یہ سب کچھ میرے لیے جمع کر رہی ہیں۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، میں اماں کے بارے میں کس قدر غلط سوچ رہی تھی، جبکہ وہ جانے کتنی محنت کر کے یہ سب کچھ میرے لیے جمع کر رہی تھی، اور میں نے ان کے بارے میں اتنا غلط سوچا تھا۔ میں جیسے ہی رخصت ہو کر اوپر والے گھر میں اپنے سسرال میں آئی تھی اور میں نے اندر قدم رکھا تھا تو مجھے ایک عجیب سی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس میں لوگوں کا رش تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک عجیب سی وحشت اور سناٹا سا مجھے اس گھر میں محسوس ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ساری عورتوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ جانے کیوں مجھے ان سے عجیب سی اور جن سی ہونے لگی تھی، اور میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ فوراً یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میں نے تو یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ شاید گھر کی لائٹ چلی گئی تھی اور مجھے باہر سے بہت عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جہاں پر لوگ شادی بیاہ کے موقع پر خوبصورت لباس پہنتے ہیں، وہیں پر ان عورتوں نے سفید لباس کیوں پہنے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کی آوازیں بھی کافی عجیب تھی۔ اچانک جب کمرے کی لائٹ گئی تو میں بڑی طرح سے ڈر گئی تھی۔ پھر مجھے لگا تھا کہ شاید میرے شوہر یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہا ہے، صرف اور صرف مجھے ڈرانے کے لیے، کیونکہ میں نے دھمکی دے کر اس سے شادی کی ہے۔ اس بات کا بدلہ تو وہ مجھ سے ضرور لے گا، اور شاید شروعات اس نے یہیں سے کی تھی کہ مجھے اپنے گھر میں اس طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں بھی ڈرنے والوں میں سے بالکل نہ تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی ایسی جگہ پر گزاری تھی جہاں لوگ جانے سے بھی ڈرتے تھے، ایسے میں مجھے ڈرانا کوئی اتنی آسان بات نہ تھی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین جل رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے لالٹین اپنے چہرے کے قریب کی تو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو ایک جلے ہوئے چہرے والا شخص تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک تھا کہ کوئی بھی انسان دیکھ کر خوف سے کام جاتا۔
میں فوراً وہاں سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر نکلتی، انہی عورتوں نے میرے گرد دائرہ بنا لیا تھا اور مجھے ایک دائرے میں بٹھا لیا گیا اور میرے قریب آ کر ان میں سے ایک عورت نے یہی کہا تھا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اب میری ان کے مالک سے شادی ہو گئی ہے اور اب مجھے اپنی ساری زندگی یہیں پر گزارنی ہے۔ ابھی تک تو یہ سب کچھ مجھے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور ایسی تلخ حقیقت تھی جسے قبول کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اور اس وقت مجھے اس لڑکے کے وہ الفاظ یاد آئے تھے جب میں نے اسے شادی کے لیے زبردستی راضی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس سے دور رہوں اور اسے اس شادی کے لیے مجبور نہ کروں۔ مگر اس وقت میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی، مجھے اس کے بارے میں جان لینا چاہیے تھا، اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے، اور میں ایک پوری جگہ پر پھنس چکی تھی، اور یہ سب کچھ میری اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے خود ہی اسے اس چیز پر مجبور کیا تھا، اور اب یہاں سے باہر نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک سے ہی میرا شوہر ساری عورتوں کو پیچھے کرتا ہوا میرے سامنے آیا تھا، اور اس نے جو بات مجھے کہی تھی سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زیادہ ہے، اور اسی لیے اس نے مجھے دور رہنے کا کہا تھا۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا کیا نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اماں کو ساری کہانی بتائی کہ یہ سب کچھ جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا تھا، میں اس گھر میں اب ایک منٹ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے جلد بازی میں بہت بڑا فیصلہ غلط کیا تھا۔ جس شخص کا میں نے انتخاب کیا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن زیادہ تھا، اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ آج وہ مجھے میری زندگی کے ساتھ جڑی بہت بڑی حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو انہوں نے بچپن سے مجھ سے چھپا رکھی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز کو کھول دیا جائے۔ اور یہ شادی صرف میری وجہ سے نہیں ہوئی، یہ شادی پہلے سے طے تھی، اور میری شادی اس دن ذات کے ساتھ ہونی تھی جس کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اب مجھے یہیں پر رہنا ہوگا۔ مجھے اماں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی جب انہوں نے مجھے شروع سے ساری کہانی بتانی شروع کی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جس حویلی میں رہتے تھے وہاں پر بہت سارے راز دفن تھے، اور وہیں پر میرے ماضی کا بھی ایک بہت بڑا راز دفن تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میں ان کی صحیح اولاد نہیں ہوں، انہوں نے مجھے لے کر پالا تھا، میری پرورش کی تھی، اسی مقصد کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن آج تک انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اماں اس حویلی میں کافی سالوں سے کام کر رہی تھی۔ جس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی تو ان کے تایا انہیں حویلی میں بیچ کر چلے گئے تھے، تب سے وہ حویلی والوں کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی نجمہ، جس کے ساتھ اماں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ نجمہ کے سارے کام اماں اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اور نجمہ کے ساتھ وقت گزارنا، ان کا خیال رکھنا یہ اماں کی ذمہ داری تھی۔ حویلی والے اماں سے کوئی مشکل کام نہیں لیتے تھے، بس اماں کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کھیلا کریں اور ان کے ہر چیز کا خیال رکھا کریں، اور اماں یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر نجمہ جوان ہو گئی تھی، اس کے ساتھ اماں بھی جوان ہو گئی تھی۔ نجمہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے حویلی والے اسے باہر جانے سے روکتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن سب سے چھپ چھپا کر نجمہ نے حویلی سے باہر جانے کا ارادہ کیا اور اماں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اماں پہلے تو راضی نہیں تھی، لیکن اپنی سہیلی کی خوشی کے خاطر اس کے ساتھ چل پڑی تھی، اور وہ لوگ حویلی سے پاس ہی 2 جنگل میں چلے آئے تھے۔ جیسے ہوئے وہ وہاں سے ہو کر واپس گئے تھے، اس کے بعد سے نجمہ بہت چھپ چھپ رہنے لگی تھی، اور صرف اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا تھا نجمہ اس سے انکار کر دیتی، یا وہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے۔ جب یہ سارے واقعات بڑھنے لگے، حویلی والوں نے ایک بہت بڑے قیدی صاحب کو بلوایا تھا
تو انہوں نے بتایا کہ نجمہ کی سال کی جن ذات ہے جو اس سے محبت کرنے لگا ہے، اور نجمہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، اسی لیے نجمہ کی شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ وہ جن ذات بہت طاقتور تھا اور نجمہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حویلی میں صرف بڑے مالک اور ان کی بیٹی نجمہ ہی ہوتے تھے۔ مالکن کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ مالک اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی تھی اس جن ذات کو اپنی بیٹی سے دور کرنے کی، لیکن اس میں ناکام ٹھہرے تھے، اور پھر ان کی بیٹی حاملہ ہو گئی تھی اور وہ اس جن ذات کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اماں نے اس رات خود اپنی آنکھوں کے سامنے سے ایک جن ذات کی اولاد کو جنم دیتے دیکھا تھا، مگر اسی رات نجمہ کا انتقال ہو گیا اور وہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی اماں کے حوالے کر دی، یہ کہہ کر کہ اب اس کی پرورش اماں کو کرنی ہے اور صحیح وقت آنے پر اسے اس کی صحیح جگہ پہنچا دینا ہے، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی، کیونکہ میں جن ذات کی اولاد تھی، اس لیے بچپن نہیں میرا رشتہ ایک جن ذات سے طے ہوا تھا۔ لیکن 20 سال سے پہلے میں نہ تو اس سے مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ جن ذات میرے قریب آ سکتا تھا، اور نہ ہی یہ شادی ہو سکتی تھی۔ نجمہ کے انتقال کے بعد حویلی کے مالک کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا، جبکہ نجمہ کی خواہش پر ہی اس کی قبر حویلی میں ہی بنا دی گئی تھی، جہاں اماں ہر جمعرات پہ جایا کرتی تھی اور ایک خاص عمل کرتی تھی تاکہ مجھے میری صحیح جگہ پہنچا سکے۔ اور حویلی میں جو کمرہ تھا اس کی روشنی ہر وقت جلتی رہتی تھی، وہ نجمہ کا کمرہ تھا۔ مجھے حویلی کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اماں مجھے کبھی حویلی کے اندر نہیں لے کر گئی تھی۔ میں صرف ان کے پاس ایک امانت تھی جسے وہ سنبھال رہی تھی، اور صحیح وقت پر انہیں مجھے اس کی صحیح حقدار تک پہنچانا تھا۔ ہم لوگوں نے اتنے سال وہاں پر گزارے تھے۔ وہ آدمی جو کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں وہاں آتا تھا، وہ وہاں کا مالک نہیں تھا، بلکہ وہ وہی جن ذات تھا جس سے نجمہ کی شادی ہوئی تھی، مطلب وہ میرا باپ تھا۔ اور پھر اس رات اماں حویلی میں گئی تھی اور حویلی کے مالک بھی وہاں پہنچ گئے تھے، جو حقیقت میں جن ذات تھا وہی رات کے اندھیرے میں وہاں پر اماں سے ملنے کے لیے آتا تھا اور انہیں ساری ہدایات دیتا تھا کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے، اور اماں کو جو قیمتی زیورات واپسی پر ساتھ لے کر آتی تھی کو وہی جن ذات میرے لیے اماں کو دیتا تھا۔ اس رات بھی اسی نے اماں کو حویلی چھوڑنے کے لیے کہا تھا، اور یہی کہا تھا کہ اب انہیں اس گھر میں آ کر رہنا ہے، کیونکہ جس جن ذات سے میرا نکاح ہونا تھا وہ اس گھر میں موجود ہے اور یہیں پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ اماں یہ بات پہلے سے جانتی تھی، اس لیے اماں مجھے لے کر اس گھر میں آئی تھی، جبکہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ بھی جانتا تھا کہ بچپن میں ہی میرا رشتہ اس سے طے ہو گیا ہے اور میری شادی اسی سے ہوگی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں اسے دل سے قبول کروں، میں اس سے محبت کرنے لگوں اور محبت میں اس سے شادی کروں۔ اسی لیے نہ تو اماں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی اس لڑکے نے جس سے میں نے محبت کی تھی، اور شادی سے انکار بھی اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ اب مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور جہاں تک بات اس کے چہرے کی تھی تو اس نے یہ صرف جان بوجھ کر مجھے ڈرانے کے لیے کیا تھا۔ حقیقت میں وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، اور اماں کو اس بات کی شدید خوشی ہے کہ میں نے اسے اپنے ہم سفر کے لیے پسند کیا تھا، جسے میری اماں نے میرے لیے پسند کیا تھا اور میرے ابا نے بھی اسے ہی میرے لیے پسند کیا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ماں کو تو گزرے ہوئے سالوں گزر گئے تھے، لیکن اپنے باپ کو میں آج دیکھ رہی تھی، جو کہ جن ذات تھا۔ اب وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ میری ماں سے، لیکن کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے اب تک دور تھا اور مجھ سے مل نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ میری شادی ایک جن ذات سے ہو گئی تھی، اور اس رات ان گھونگھٹ والی عورتوں نے ایک خاص عمل کیا تھا، اور اس عمل کے بعد اب میں مکمل طور پر اس دنیا میں جانے کے لیے تیار تھی اور جنات کے ساتھ مل سکتی تھی اور ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، اور اس عمل کے بعد ہی میں اپنے ابا سے مل سکتی تھی۔ وہ عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں اپنے ابا سے مل سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر بھی میرے سامنے موجود تھا، اور وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ خوبصورت نوجوان، میری محبت مجھے مل گئی تھی اور میرے ابا بھی مجھے واپس مل گئے تھے۔ ہم لوگوں نے واپس اسی حویلی میں جا کر رہنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اماں بھی ہمارے ساتھ تھی، اور آج بھی دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ اس حویلی میں میرے اور اماں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔
مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں پر ایک پورا خاندان ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔